बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सुन्नी, शिया की तफरीक से बुलंद होकर आप अपने आप को मुसलमान कहें। नौजवानों को ऐसा टारगेट किया जा रहा है कि देखो सही हदीस को नहीं मानते, हम सही हदीस को मानते हैं, ये रफ़ैदैन नहीं करते, हम करते हैं, वो गलत है, हम सही है। भाई नमाज पढ़ो, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको पढ़ाओ। कोई हाथ सर पे बांधे, कोई हाथ यहाँ बांधे घुटनों पे, इससे कोई लेना देना नहीं। कम से कम अल्लाह का फरीज़ा तो पूरा करो। ये हदीस ज़ईफ है, ये सब मतलब वो जानते भी नहीं। मैं जुमे में भी अब क्या कह रहा था कि हदीस तो कोई ज़ईफ होती ही नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक मेरा है, मैं तो मुसलमान हूँ। और जब मुसलमान बोलता बाकी, अरे डॉक्टर साहब आप ऐसा कैसा कहते हैं? मैंने बोला कल लिखा है कुरान में। मैंने जाकिर भाई आप तो हमारे हैं, आपको तो मैं तो रंगे की चोट पे बोलता हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ। लेकिन अगर कोई अपने आप को देवबंदी बोलता है, देवबंद से फारग है, अच्छी बात है। कोई मदनी बोलता है, ये जायज है, इसमें कोई तफरुक नहीं। आप मदीना से फारग है मदनी बोलते हैं, देवबंद से फारग है देवबंदी बोले उसको लगता है, मदनी बोले नहीं लगता। क्यों? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। मदनी बोलना जायज है, देवबंदी बोलना जायज नहीं। क्यों डबल स्टैंडर्ड? तो अगर कोई मदरसे से फारिग है और मदनी की लक़ब से कहता है कि मैं ये हूं, मैं कासमी हूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन हम मुस्लिम हैं। क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन 14 बार लिखा है, क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और आयत को भी ताला विला कलिमतुन क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन से खत्म होती है, क्योंकि मैं मुस्लिम हूं। मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। हाल ही में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो कुरान की कुछ आयत पढ़ते हुए और कुछ सवालात उठाते हुए ये कहते हैं कि हमारा नाम सिर्फ मुस्लिम है और अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि अपने आप को मुस्लिम कहो, और कुरान में कहीं भी ये सल्फ़ी वगैरह नाम नहीं है। इन्होंने ये जो मतलब बयान किया सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 33 का कि वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि अल्लाह ने कहा कि कहो कि मैं मुस्लिम हूँ, तो इस आयत का ये मतलब नहीं है। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में ये कहा है कि उससे बेहतर कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे। वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और ये कहे कि मैं अल्लाह के फरमा बरदारों में से हूं। तो यहां मतलब यह है कि बंदा ये कहे कि मैं अल्लाह की इताअत करने वाला हूं। चुनांचे तफासिर में आप देखें तो सबसे बड़ी और मुस्तनद तफसीर जो है वो इमाम तबरी रहमतुल्लाह की तफसीर है। इमाम तबरी रहमतुल्लाह वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन की तशरीह करते हुए क्या कहते हैं, देखें। ये तफसीर तबरी है, जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 431। इमाम तबरी रहमतुल्लाह लिखते हैं, कहते हैं कि इन्ननी मिनल मुस्लिमीन का मतलब यह है कि इन्ननी मिम्मन खदअ लिल्लाहि बित्ताअती, कि मैं उन लोगों में से हूं जो अल्लाह की इताअत के लिए झुक गए, वज़ल्ल लहु बिल उबूदती, और अल्लाह ताला की इबादत के लिए आजिज़ी इख्तियार किया, व खशअ लहु बिल ईमान बिवहदानियतिही, और अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाते हुए खुशू खुजू इख्तियार किया। तो ये इमामुल मुफस्सिरीन इमाम तबरी रहमतुल्लाह की वजाहत है, जो अरबी भी जानते थे और कुरान से मुतल्लिक सहाबे कराम और ताबईन इज़ाम के अक़वाले तफसीरिया से बखूबी वाक़फ़ियत रखते थे। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला इस आयत में ये हुक्म दे रहा है कि ये कहो कि मैं अल्लाह ताला का फरमा बरदार हूँ, अल्लाह ताला की इताअत करने वाला हूँ, अल्लाह के सामने झुकने वाला हूँ। यानी इस आयत में यह हुक्म नहीं है कि लोगों को यह बताते फिरो कि मेरा टाइटल मुस्लिम है, मेरा नाम मुस्लिम है, यानी अपना नाम लोगों को बताओ, ये मतलब नहीं है। मतलब यह है कि ये कहो कि मैं अल्लाह ताला की इबादत करने वाला हूं, मैं अल्लाह ताला के सामने झुकने वाला हूं, यह मतलब है इस आयत का। और ये जो दूसरी आयत है सूरह आल इमरान आयत नंबर 103, अल्लाह फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, कि अल्लाह ताला की रस्सी को सब लोग मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू, और इख्तिलाफ मत करो, तफरका मत करो। इस आयत में वला तफर्रकू से पहले जो हुक्म है, असल में उस हुक्म पर अमल नहीं करेंगे तो उसी का नतीजा होगा तफर्रकू। वो हुक्म क्या है? वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह ताला की रस्सी से क्या मुराद है? इस सिलसिले में कई अहादीस हैं कि यह मुराद कुरान मजीद है, और कुरान मजीद की तफसीर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, इसलिए जाहिर है कि कुरान के साथ हदीस भी शामिल है। और कुरान और हदीस का वही फहम मोतबर होगा जो सही हो, और वो फहम सहाबे कराम का है, इसलिए सहाबे कराम का फहम भी इसमें शामिल है। यानी अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ने का मतलब है कि कुरान मजीद और कुरान मजीद के साथ उसकी शरह हदीस और इन दोनों के सही मफहूम को लाजिम पकड़ने के लिए सहाबे कराम का फहम, इन तमाम चीजों को लाजिम पकड़ना, यह है एहतिसाम बिहब्लिल्लाह। और अगर हम इसको लाजिम पकड़ेंगे तो वो नौबत नहीं आएगी जो आगे कहा गया वला तफर्रकू। और अगर ये चीज हमने छोड़ दिया, यानी कुरान छोड़ दिया, हदीस छोड़ दिया, सहाबे कराम का फहम छोड़ दिया, तो फिर तफरके होंगे, इख्तिलाफात होंगे। चुनांचे देख लें मुसलमानों में जो इख्तिलाफात हैं उसकी वजह कुरान, सही हदीस, सहाबे कराम के फहम से दूरी है। तो वला तफर्रकू से पहले जो हुक्म है उस पर अगर आपने अमल नहीं किया तो क्या होगा? फिरके पैदा होंगे। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ये समझ रहे हैं कि वल्ला तफर्रकू की सूरत इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि लोगों ने अपना अलग अलग सिफाती नाम रख लिया है। यानी इनके मुताबिक अगर लोग अपने नाम मिटा दें, यानी जो जमाती अलग अलग लोगों के नाम है, अगर ये नाम खत्म कर दें
تو اختلاف ختم ہو جائے گا. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر لوگ قرآن سے حدیث فہم صحابہ پر نہیں ہوں گے بلکہ اس حوالے سے ان کا عقیدہ, ان کا منہج الگ الگ ہوگا, تو صرف نام مٹانے سے اتحاد پیدا ہونے والا نہیں ہے, صرف نام مٹا دینے سے یہ تفرقہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ تو بالکل وہی بات ہوگی نا جو نان مسلم کہتے رہتے ہیں کہ یہ سارے مذاہب اختلاف پیدا کرتے ہیں, ایسا کرو سارا مذہب ختم کر دو, نہ کوئی ہندو رہے, نہ کوئی عیسائی رہے, نہ کوئی یہودی رہے, نہ کوئی مجوسی رہے, صرف ایک نام رہے, انسانیت. کہتے ہیں انسانیت کا ٹائٹل لو بس, اس کے علاوہ کوئی مذہبی ٹائٹل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ مذہبی ٹائٹل اختلاف پیدا کرتا ہے. اب بتائیے کہ پوری دنیا کے مذاہب والے اگر اپنا مذہبی نام مٹا دیں اور اپنے مذہب پر باقی رہیں, اپنے عقیدے پر باقی رہیں, اپنے مذہب پر باقی رہیں, بس اپنا یہ مذہبی نام ہٹا دیں اور اپنے آپ کو صرف انسان بولیں, صرف ایک ہی ٹائٹل ہے انسان, تو بتائیے کیا مذہبی معاملے میں سارے لوگوں کا اتفاق ہو جائے گا؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ پوری دنیا والے ایک مذہب پر آ گئے؟ ہرگز نہیں. تو یہی معاملہ مسلمانوں میں الگ الگ جماعت کا ہے. اگر الگ الگ جماعتیں بن چکی ہیں, ان کے الگ الگ عقیدے ہیں, ان کا الگ الگ منہج ہے, تو اختلاف ناموں کو ہٹانے سے ختم نہیں ہوگا, بلکہ اختلاف ختم کرنا ہوگا تو سب کو ایک عقیدے اور ایک منہج پر لانا ہوگا. اس لیے قرآن نے جو یہ کہا ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا, تو اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مسلم کے علاوہ ہمارا کوئی نام نہ ہو, بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جو عقیدہ دیا ہے, جو منہج دیا ہے, جو تعلیم دی ہے, اس کے علاوہ ہمارا کوئی عقیدہ, ہماری کوئی تعلیم, ہمارا کوئی منہج نہ ہو. اس کو ماننے سے اتفاق ہوگا, اعتصام بحبل اللہ سے اتفاق ہوگا. اعتصام بحبل اللہ کے خلاف جائیں گے تو اختلاف ہوگا, تفرقہ ہوگا. یہ اختلاف اور تفرقہ ناموں کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ الگ الگ عقیدہ اور الگ الگ منہج اپنانے کی وجہ سے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اب رہا یہ سوال کہ قرآن میں کہاں سلفی لکھا ہوا ہے, قرآن میں کہاں اہل حدیث لکھا ہوا ہے, قرآن میں کہاں کہا گیا کہ اپنے آپ کو سلفی کہو, اہل حدیث کہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کا سوال اٹھانا اور یہ مطالبہ ہی غلط ہے کہ قرآن میں دکھاؤ کہاں تمہارا نام سلفی ہے, قرآن میں دکھاؤ کہاں تمہارا نام اہل حدیث ہے. یہ مطالبہ, یہ مانگ ہی غلط ہے. اس کو مثال سے یوں سمجھو کہ ہمارا مذہبی نام مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک شخصی نام ہوتا ہے, جیسے زید, بکر وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو اشخاص اور افراد کے نام ہیں, تو یہ فرد اور شخص کا نام رکھنا ثابت ہے کہ نہیں, اور نام کے لیے جو لفظ اختیار کیا گیا ہے وہ صحیح یا غلط, اس کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ کسی بھی شخص کے نام کے صحیح اور غلط ہونے کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہ نام قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں ہے, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ نام قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب فرد اور شخص کے نام کی بات آتی ہے تو وہاں یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا جاتا ہے کہ یہ نام قرآن میں کہاں ہے, یہ نام حدیث میں کہاں ہے؟ بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی نان مسلم نے اسلام قبول کیا تو اسے اپنا نام چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, گرچہ اس کا نام عربک لینگویج میں نہ ہو, عربی زبان میں نہ ہو, تو بھی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتا ہے, اسے اپنا نام چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیوں بھائی, اس کا نام عربی میں بھی نہیں ہے, پھر بھی وہ نام کیسے صحیح ہو گیا؟ کیا قرآن میں وہ نام لکھا ہوا ہے, کیا حدیث میں وہ نام لکھا ہوا ہے, کیوں وہ نام صحیح ہو گیا؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں افراد اور اشخاص کے نام رکھے جاتے تھے, اور ان کا نام رکھتے وقت اس بات کی پابندی نہیں کی جاتی تھی کہ یہ نام قرآن میں آیا ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو, بلکہ صرف یہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ نام قرآنی تعلیمات اور نبوی تعلیمات کے خلاف تو نہیں ہے. اگر وہ نام کسی نے بھی رکھا ہو اور کوئی بھی ورڈ ہو, اگر قرآن کی تعلیم سے نہیں ٹکراتا تھا, وہ لفظ حدیث سے نہیں ٹکراتا تھا, تو اس نام کو ایکسپٹ کیا جاتا تھا, اس کو مانا جاتا تھا. اس لیے آج بھی یہی دستور رہے گا کہ آج کسی شخص اور کسی فرد کا نام رکھا جائے گا تو صرف یہ دیکھا جائے گا کہ وہ قرآن کے خلاف نہ ہو اور حدیث کے خلاف نہ ہو. اگر قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے وہ نام صحیح ہے, گرچہ وہ لفظ, وہ نام قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو. یہاں اگر کوئی یہ سوال کرے گا کہ نہیں نہیں یہ نام غلط ہے کیونکہ یہ نام قرآن میں کہاں ہے, کہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نام رکھو, تو یہ سوال بالکل غلط ہوگا. تو فرد کے نام کا جو مسئلہ ہے وہی مسئلہ جماعت کے نام کا بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے قرآن و حدیث میں فرد کا نام رکھنے کا ثبوت ملتا ہے, اور یہ پابندی نہیں ملتی ہے کہ وہ نام قرآن و حدیث میں ہونا چاہیے, بلکہ ثبوت ملتا ہے کہ نام آپ رکھ سکتے ہو, جو چاہو رکھ سکتے ہو, قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو. ٹھیک اسی طرح سے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ جماعتی نام, وصفی نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں. چنانچہ جماعتی نام رکھنے کا ثبوت قرآن اور حدیث دونوں میں موجود ہے. قرآن میں آپ دیکھیں تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 ہے, اللہ فرماتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کرام کے دو گروہ کا الگ الگ نام رکھا ہے, ایک گروہ کا نام مہاجرین اور ایک گروہ کا نام انصار. مہاجرین کیا ہے؟ ایک خاص گروپ ہے, صحابہ میں ایک خاص گروپ ہے, اس گروپ کا نام مہاجرین ہے. انصار صحابہ میں ایک خاص گروپ ہے, اس گروپ کا نام انصار ہے. تو ایسے حدیث دیکھیں تو حدیث میں بھی صحابہ کرام کے الگ الگ گروپ کا نام رکھا گیا, جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 4305. اس حدیث میں صحابہ کرام کے ایک گروہ کو اہل الہجرہ کہا گیا ہے, ذهب اہل الہجرہ کے الفاظ ہیں. ایسے صحیح بخاری کی حدیث حدیث نمبر 3081, اس میں صحابہ کرام کے ایک گروہ کو اہل بدر کا نام دیا گیا. اہل بدر یعنی وہ لوگ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی, ان کو ٹائٹل دیا گیا اہل بدر. ایسے ہی دوسری حدیث میں اہل احد بھی ہے, اور ایسی بہت ساری حدیث ہیں.
پتہ کیا چلا کہ اگر مسلمانوں کے کسی خاص گروپ میں کوئی خاص خوبی پائی جاتی ہے جو انہیں ممتاز کرتی ہے دوسرے لوگوں سے، تو اس امتیازی وصف کو لے کر انہیں ٹائٹل دے سکتے ہیں۔ اس لیے آج بھی مسلمانوں کا کوئی خاص گروپ، کوئی خاص گروہ اپنے اندر کوئی خاص خوبی رکھتا ہے، کوئی امتیازی صفت پائی جاتی ہے ان کے اندر، تو اس امتیازی وصف کو لے کر اس گروپ کو ٹائٹل دیا جا سکتا ہے۔ بلکہ آج کے زمانے میں تو مسلمانوں کی مختلف جماعت اور الگ الگ گروہ کو ٹائٹل دینا بہت ضروری ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں، اس دور میں سارے صحابہ کرام کا دین ایک، ان کا عقیدہ ایک، ان کا منہج ایک، اس کے باوجود بھی الگ الگ گروپ کے صحابہ کو الگ الگ نام دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ اس گروہ کے صحابہ میں جو خاص بات ہے وہ ہائی لائٹ رہے۔ جیسے اہل الہجرہ، جن صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی، ہجرت کی بہت بڑی فضیلت ہے، وہ بہت بڑا اسٹیٹس ہے، وہ بہت بڑے ثواب کا باعث ہے، تو ان صحابہ کو جنہوں نے ہجرت کی تھی، ان کے مقام اور مرتبے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، انہیں دوسرے صحابہ سے ممتاز کرنے کے لیے ان کا ٹائٹل دیا گیا اہل الہجرہ۔ حالانکہ سب کا عقیدہ ایک، منہج ایک، دین ایک، سب ایک، لیکن صرف فضیلت کا جو فرق تھا، فضیلت کا جو تفاوت تھا، وہ تفاوت مٹ نہ جائے، وہ فرق ختم نہ ہو جائے، وہ فرق برقرار رہے، لوگوں کو پتا چلے کہ اہل الہجرہ یہ ہیں، لوگوں کو پتا چلے کہ اہل بدر یہ ہیں، ان کی الگ الگ فضیلت کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے ممتاز کرنے کے لیے ان میں سے الگ الگ گروہ کو الگ الگ ٹائٹل دیا گیا، الگ الگ نام دیا گیا۔ لیکن آج تو معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو الگ الگ گروہ ہیں، الگ الگ جماعتیں ہیں، ان میں فرق صرف فضیلت کا نہیں ہے، فرق صرف مقام و مرتبے کا نہیں ہے، فرق توحید اور شرک کا ہے۔ ایک کے پاس توحید ہے تو ایک کے پاس شرک ہے، ایک کے پاس سنت ہے تو ایک کے پاس بدعت ہے، ایک کے پاس اتباع ہے تو ایک کے پاس تقلید ہے۔ یہ کتنا بڑا عقدی اور منہجی فرق ہے۔ اتنا بڑا فرق آ جانے کے بعد اب آج کے دور میں تو اور لازم ہو گیا ہے، اور ضروری ہو گیا ہے کہ ایسی ساری جماعتوں کو ٹائٹل دیا جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کون اہل توحید ہیں، لوگوں کو پتا چلے کہ کون اہل سنت ہیں، لوگوں کو پتا چلے کہ کون اہل الحدیث ہیں، لوگوں کو پتا چلے کہ کون سلفی ہیں، کون سلف کو صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، لوگوں کو پتا چلے کہ کون خالص اسلام، خالص دین کو ماننے والے ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں تو ٹائٹل دینا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ اگر ٹائٹل نہیں دیں گے تو ایک عام آدمی آسانی سے فیصلہ کیسے کر سکے گا کہ کس کے پاس توحید ہے، کس کے پاس شرک ہے، کس کے پاس سنت ہے، کس کے پاس بدعت ہے، کس کے پاس اتباع ہے، کس کے پاس تقلید ہے؟ یہ فرق کیسے ہوگا؟ بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی لوگ اپنی چیزوں کے الگ الگ نام رکھتے ہیں، الگ الگ ٹائٹل رکھتے ہیں تاکہ ان کی چیزیں ممتاز رہیں۔ اور یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ الگ الگ نام کی وجہ سے بڑی بے چینیاں ہوتی ہیں، بڑا کنفیوژن ہوتا ہے، اس لیے یہ سارے نام ہٹا دو۔ مثال کے طور پر موبائل ہے، سیل فون ہے۔ اب کسی بندے کو موبائل خریدنا ہو تو واقعتاً وہ بڑا بے چین ہوتا ہے، وہ لوگوں سے پوچھتے پھرتا ہے کہ کون سی کمپنی کا لوں، کون سا موبائل بہتر ہے۔ اب لوگ صحیح موبائل کی اور صحیح سیل فون کی پہچان کیسے کراتے ہیں؟ کوئی نوکیا نام کا فون بتاتا ہے بھی اس میں یہ خوبیاں ہیں، کوئی ایپل کا نام لیتا ہے کہ اس میں یہ خوبیاں ہیں۔ اس طرح سے متعارف کروایا جاتا ہے چیزوں کو کہ یہ الگ الگ نام ہے، الگ الگ ناموں سے ان کی الگ الگ کوالٹی لوگوں کو بتائی جاتی ہے۔ کمپنیاں ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تاکہ اپنے برانڈ کو نمایاں کر سکیں۔ ایپل ایک برانڈ ہے، ان کی برانڈنگ اس لیے ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان کے پاس جو مال ہے اس میں کیا خوبی ہے اور کیا اچھائی ہے، لوگوں کو پتا رہے، لوگ واقف رہے۔ ٹھیک اسی طرح مسلمانوں میں جو الگ الگ جماعت کے نام ہیں، یہ نام نمائندہ ہیں ان کے عقیدے کا، اس لیے ان ناموں کو ختم کرنے کا مشورہ انتہائی احمقانہ ہے۔ بلکہ آج کے دور میں تو اور زور شور سے مطالبہ ہونا چاہیے کہ یہ نام دینا بہت ضروری ہے تاکہ سب کی پہچان لوگوں کے سامنے رہے۔ بالکل اسی طرح جیسے دنیاوی معاملات میں لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں، وہاں نہیں چاہتے ہیں کہ دھوکہ کھائیں، وہاں نہیں چاہتے کہ ٹھگے جائیں، وہاں نہیں چاہتے کہ اندھیرے میں رہیں، اس لیے کوئی مطالبہ نہیں کرتا کہ سارے موبائل فون کے جو ٹائٹل ہے، نام ہے، ہٹا دو، یہ برانڈنگ ختم کر دو، نہ ایپل نام دو، نہ سیمسنگ نام دو، نہ نوکیا دو، نہ یہ سب دو، سب ایک ہی نام دو، بس موبائل فون ہے، سیل فون ہے، ایک ہی نام رکھو بس، تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو، کوئی بھی بندہ آئے اور خرید کے لے کے جائے۔ اگر آج ایسا کوئی کہے، لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا۔ جب سب کی کوالٹی الگ الگ ہے، خوبی الگ الگ ہے، تو اس اعتبار سے برانڈنگ ہونی چاہیے، اس کا نام ہونا چاہیے۔ ٹھیک یہی معاملہ مسلمانوں کی الگ الگ جماعت کا ہے کہ جب سب کی کوالٹی الگ الگ ہے، سب کا منہج الگ الگ ہے، سب کا عقیدہ الگ الگ ہے، تو اسی حساب سے ان کا الگ الگ نام ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پہچاننے میں آسانی ہو اور دین کے معاملے میں بھی لوگ اندھیرے میں نہ رہیں، لوگ ٹھگے نہ جائیں، لوگ دھوکے کے شکار نہ ہوں، یہاں بھی وہ سترک رہیں اور ان کو تحقیق کرنے میں آسانی ہو کون صحیح ہو کون غلط۔ اس لیے میرے بھائیو یہ سمجھنا کہ ان ناموں کو ہٹا دینا چاہیے بہت بیوقوفی والی بات ہے، اور بالفرض ان ناموں کو ہٹا بھی دیں، سب ایک ہونے والے نہیں ہیں، ناموں کو ہٹانے سے ایک نہیں ہوں گے، سب کی کوالٹی ایک کرنی پڑے گی تب ایک ہوں گے۔ جیسے میں نے موبائل فون کی مثال دی، اگر سب کی کوالٹی الگ الگ ہو تو برانڈنگ ختم کر دینے سے سارے موبائل ایک جیسے نہیں ہوں گے، سب کی کوالٹی ایک کرو تب ایک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اس پر جب عمل کرو گے نا تو واللہ تفرقو کی نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ اعتصام بحبل اللہ پہ عمل نہیں کرو گے،
سب کا عقیدہ ایک نہیں کرو گے, سب کا منہج ایک نہیں کرو گے, سب کا راستہ ایک نہیں کرو گے, اور کہو کہ سب اپنے عقیدے پر رہو, سب اپنے منہج پر رہو, بس ٹائٹل ہٹا دو, برانڈنگ ختم کر دو, تو اس سے اختلاف ختم نہیں ہو جائے گا. تو قرآن نے تفرقہ سے بچنے کا جو طریقہ بتایا, اعتصام بحبل اللہ, اسی طریقے پہ تفرقہ ختم ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں جو الگ الگ جماعتیں ہیں, ان کا عقیدہ الگ الگ ہے, ان کا منہج الگ الگ ہے. اس لیے اگر کسی جماعت کے اندر کوئی خاص خوبی پائی جاتی ہے تو اس خوبی کے حوالے سے اسے ٹائٹل دینا بہت ضروری ہے. جیسے اہل الحدیث ہیں, ان کی خاص خوبی ہے کہ وہ حدیث کو مقدم رکھتے ہیں رائے و قیاس پہ. حدیث سے مراد قرآن بھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے, اور صحابی کا اثر بھی ہے, اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. جب ہم اہل الحدیث کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو ماننے والے, حدیث کو ماننے والے, اور صحابہ کرام کے آثار یعنی فہم سلف کو ماننے والے, یہ اہل الحدیث کا مطلب ہے. اور اسی کے لیے دوسری تعبیر سلفیت ہے, یعنی قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کا فہم ان کو ماننا, یہ سلفیت ہے. تو یہ کوالٹی ہے, یہ خوبی ہے اس جماعت کے اندر کہ ان کے اندر اہل حدیثیت ہے, ان کے اندر سلفیت ہے. اس لیے اس خوبی اہل حدیثیت والی خوبی کو لے کر ان کا نام اہل حدیث رکھنا بالکل درست ہے, اور سلفیت والی خوبی کو سامنے رکھتے ہوئے سلفی نام رکھنا بھی بالکل درست ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا, اب آخر میں ایک شبہ کا ازالہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے, سورہ حج آیت نمبر 78, اللہ فرماتا ہے هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا, کہ اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے, یعنی آج بھی تمہارا نام مسلم ہے, اور اس سے پہلے لوگ جو تھے ان کا نام بھی مسلم تھا. تو یہ آیت پیش کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے, تو اس سے بالکل انکار نہیں, یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا نام صرف مسلم ہے. مسلم ہمارا مذہبی نام ہے, اس کے علاوہ اگر ہمارے اندر کوئی دوسری خوبی پائی جاتی ہے تو اس خوبی کے حوالے سے ہمارا اور نام بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے قرآن میں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہارا نام مسلم ہے, تم سے پہلے لوگوں کا نام بھی مسلم تھا, تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں میں سے ایک گروہ کو اہل الانجیل بھی کہا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 47 میں ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ, اہل انجیل کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ کہا کہ تمہارا نام مسلم ہے, تم سے پہلے لوگوں کا نام بھی مسلم تھا, تو یہاں اہل انجیل کیوں کہا؟ اس لیے کہا تاکہ اس خاص گروہ کی بات نمایاں ہو سکے, اس خاص گروہ کی پہچان ہو سکے, ان کے تعلق سے کوئی بات رکھی جا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے مذہبی نام مسلم رکھا, اہل الانجیل بھی کہا اس گروہ کی پہچان کے لیے. ایسے ہی عہد رسالت کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں کہ صحابہ کرام میں سے الگ الگ گروہ کے الگ الگ نام رکھے گئے, اہل بدر, اہل الہجرہ وغیرہ وغیرہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ بے شک ہمارا نام مسلم ہے, لیکن یہ ہمارا مذہبی نام ہے. اس کے علاوہ اگر ہماری الگ الگ جماعتیں ہوں گی اور ان کے اندر الگ الگ خوبیاں ہوں گی, تو ان الگ خوبیوں کو لے کر ان الگ الگ جماعت کے نام بھی رکھے جا سکتے ہیں. اس کا ثبوت بھی قرآن و حدیث میں ہے, اور ان ناموں کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ نام قرآن و حدیث میں مینشن ہو, بلکہ یہ ضروری ہے کہ یہ نام قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو. جیسے فرد کا, شخص کا جو نام ہوتا ہے, اس نام کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نام قرآن و حدیث میں ہو. ٹھیک اس طرح جماعتی نام کا بھی مسئلہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے سننے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. آمین رب العالمین.